नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं तलबीना के मौजू पर बात करना चाहता हूँ कि तलबीना क्या चीज़ है, इसके अज्जा क्या हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर ये बनता है और कैसे बनता है और इसके फ़वाइद क्या हैं। इसके मुताल्लिक़ ना बहुत से लोगों ने बहुत सी मुख्तलिफ़ बातें कही हैं, जो कुछ ठीक और कुछ गलत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके बहुत से फ़वाइद भी बताए गए। इस पर बड़ी लंबी लंबी वीडियोस भी बनाई गई हैं और इसके ऊपर ना पम्फलेट भी तैयार किए गए हैं, वो भी हमें मिलते हैं कि तलबीना के ये फ़ायदा, तलबीना का ये फ़ायदा। और बाज़ ज़ालिमों ने तो ऐसे ऐसे फ़वाइद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर डाले हैं कि जो अल्लाह के पैगम्बर ने बताए ही नहीं। बस अल्लाह के पैगम्बर ने ये फरमाया, अल्लाह के पैगम्बर ने ये फरमाया, जो बहुत गलत बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब करे कि जो मैंने नहीं कही, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो आज मैं ये तलबीना के फ़वाइद बताऊंगा और तलबीना के वो फ़वाइद जो अल्लाह के पैगम्बर ने बयान किए वो अल्लाह के पैगम्बर के नाम से बताऊंगा, और जो फ़वाइद हुक्मा हज़रात ने या दूसरे हज़रात ने ये तजर्बात की बुनियाद पर बनाए गए हैं, वो मैं फ़वाइद आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। या आप वीडियो ज़रा गौर से सुनेंगे तो असल तलबीना भी पता चलेगा और ये तलबीना के अज्जा भी पता चलेगा। और ये भी मैं बताऊँगा कि तलबीने को इस्तिखारे की तरह लोगों ने कैसे मुश्किल बना दिया है, हालाँकि बहुत आसान है ये तलबीना बनाना। अच्छा, ये तलबीना जो है ना, तलबीना ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मादा लबन है। लबन कहते हैं दूध को, और ये दूध का रंग जो होता है ना सफ़ेद होता है। तलबीना जब बनाया जाता है तो वो भी दूध की तरह सफ़ेद बनता है, इसीलिए इस मुनासिबत से इसका नाम ना तलबीना रखा गया है। और लोगों ने गलत वजाहत करते हुए इसमें यह कहा है कि चूँकि इसके अंदर दूध डाला जाता है इस वजह से इसे तलबीना कहा गया है, तलबीना लबन से निकला है। ये सब बातें गलत हैं, लेकिन दूध इसका जुज़ नहीं है। कोई आदमी डाले तो ठीक है, नहीं डाले तो ठीक है। तलबीना का ये एक माना दलिया भी लिया जाता है, यानी दलिया। ये जो दलिया है ये किसी हद तक ये माना ठीक है, क्योंकि दलिया में भी गंदम और जौ इसके टुकड़े टुकड़े करके ना इसे पकाया जाता है, तो ये ठीक है तरीका। और ये जो तलबीना है इसे भी बाज़ दफ़ा इसी सूरत में पकाया जाता है, यानी दलिया की सूरत में पकाया जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसी सयाल हालत में इसे पकाया जाता है कि जिसे दूध की तरह या पतली खीर की तरह या सूप की तरह इसे पिया जा सके, ऐसी सूरत में भी इस तलबीने को पकाया जाता है। अब मैं आपको ना इसके अज्जा बताता हूँ, उन अज्जा को गौर से सुने और ज़रा ये बात अज्जा वाली ना गौर से सुन लें, ताकि तलबीना बनाना हर आदमी के लिए आसान हो जाए और हर आदमी इसे आसानी से बना सके। और तलबीना का नाम सुनते ही बहुत से लोग ना वो बिदक जाते हैं, भी कैसे बनेगा, कहाँ से अज्जा लेंगे, ये बना बनाया पता नहीं ठीक भी होता है कि नहीं। अल्लाह के बंदो घर बना लो, ये तलबीना बहुत आसान काम होता है। अच्छा, तलबीना के अज्जा क्या हैं? ये गंदम या जौ, ये पहला जुज़ है, यानी पहला जुज़ है गंदम या जौ। दूसरा जुज़ है पानी या दूध। तीसरा जुज़ है शहद या खजूर। यानी असल तलबीने की ना तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये असल मादा होता है जिस चीज़ का बनाना है, दूसरा फिर बनाना किस चीज़ के अंदर है, फिर मीठा किस चीज़ से करना है। ये तीन चीज़ें होती हैं बस। तो असल ये तीन चीज़ें हैं कि गंदम ले लें या जौ ले लें, पानी ले लें या दूध ले लें, खजूर ले लें या शहद ले लें। इनमें से किसी भी चीज़ को किसी भी तरह पका लेंगे तो ये तलबीना तैयार हो जाएगा। यानी गंदम का दलिया बना लें, यानी गंदम जो होती है ना इसका आप दलिया बना लें, या इसका आटा पीस कर बना लें, या फिर गंदम को भून कर सत्तू की तरह पीस कर वो पाउडर सा बना लें, या इसी तरह जौ का दलिया बना लें, या जौ का आटा बना लें, या जौ को सत्तू की तरह भून कर जो बाज़ार में मिलते हैं ना सत्तू बनाए जाते हैं, तो इसी तरह का सत्तू आप बना लें। अब इनमें से कोई भी एक चीज़ है, ये दो चीज़ हैं, दोनों चीज़ें इनको आपने पकाना है, या पानी में पका लें या दूध में पका लें या दोनों में पका लें, हर तरह से ठीक है। अब ये तलबीना, इसे तलबीना कहा जाता है। अब मीठा करने के लिए इसमें शहद डाल लें तब भी ठीक है, खजूर डाल लें तब भी ठीक है, दोनों चीज़ें डाल लें तो तब भी ठीक है, तलबीना तैयार हो जाएगा। अब इसे दलिए की तरह आप गाढ़ा रखना चाहें तो तब भी ठीक है, अगर पतली खीर की तरह या सूप की तरह बनाना चाहें तो तब भी ठीक है। ये दोनों किस्म का तलबीना कहलाता है। अब इसे अगली बात बताता हूँ कि आप इसे उंगलियों से खाना चाहें तो तब भी ठीक है, और अगर इसे आप गिलास भर के घूंट पीना चाहें तो तब भी ठीक है। अब मैं आपको ना अपना तरीका बताता हूँ कि मैं किस तरह ये तलबीना बनाया करता था।
میں بازار سے نا یہ جو جو کا ستو ملتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے شہروں میں بھی وہ لوگ ریڑھیوں پہ ستو بنا بنا کے نا گرمیوں کے موسم میں بیچا کرتے ہیں کہ یہ گرمیوں کا تحفہ ہے، لوگ بڑے گلاس بھر بھر کے پیتے ہیں۔ یہی ستو گھر لے آتا ہوں میں، چاہے وہ مجھے جو کا ستو مل جائے چاہے وہ گندم کا ستو مل جائے، کوشش کرتا ہوں جو کا ہی لے آؤں، اگر نہ ملے تو گندم کا مل جاتا ہے، اور عام طور پہ ملتا بھی گندم کا ہے۔ تو یہ ستو لے کر آتا ہوں، تو 1 پاؤ دودھ کے اندر ستو کے میں 2 بڑے چائے والے چمچ ڈال کر اسے آگ پر رکھ دیتا ہوں، اور اس میں کبھی کبھی کھجور کے 7 دانے ڈال دیتا ہوں، گٹھلی نکال کے نا، اور چھوٹے ٹکڑے کر کے کھجور کے 7 دانے ڈال دیے، اور کبھی یہ یعنی پکتے وقت میں ڈال دیتا ہوں، اگر پکنے کے بعد ڈالنا ہو تو کبھی کبھی 2 چمچ شہد کے ڈال دیتا ہوں، اور کبھی کبھی 7 چھہارے ڈال دیتا ہوں، یعنی شروع میں ہی جیسے ستو اور دودھ ڈالا ہے یہ ڈال دیا۔ اگر زیادہ پکانا ہے تو میں کچھ پانی بھی ملا دیتا ہوں، اگر کم پکانا ہے تو پھر میں ویسے دودھ میں پکا لیتا ہوں، اپنی مرضی ہوتی ہے جیسے پکانا چاہے۔ ٹوٹل 10 سے 15 منٹ تک اسے میں نے پکانا ہوتا ہے۔ اب پکنے کے بعد جب یہ پک جاتا ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو میں چاہوں تو اسے گرم گرم کھا لوں تو تب بھی ٹھیک ہے، یہ اگر میں کبھی کبھی اسے ٹھنڈا کر کے بھی کھا لیتا ہوں، یعنی اپنی طبیعت کے مطابق جیسے مجھے مزہ آتا ہے میں ویسے کھاتا ہوں اسے۔ اچھا، اگر کبھی میں پتلا پکا لوں تو پھر میں اسے پیالے کے اندر ڈال کے اسے چائے کی طرح میں پی لیتا ہوں، سوپ کی طرح پی لیتا ہوں۔ تو یہ تلبینہ یہ جس صورت میں اسے بنائیں، جیسے پئیں، جیسے کھائیں، یہ ہر حال کے اندر یہ تلبینہ ہے۔ اچھا، یہ اگر کوئی آدمی نا بعض آدمی ذرا زیادہ ذائقے کو پسند کرتے ہیں، کوئی مغزیات ڈالنا چاہے، بعض ڈالتے بھی ہیں، تو اس میں آپ نا میرا مشورہ یہ ہے کہ صرف بادام ڈالیں اور 4 مغز، ان میں سے کوئی ایک ڈال لیں یا دونوں ڈال لیں، کیونکہ یہ مغزیات جن کا میں نام لے رہا ہوں، مغز بادام ہے یا 4 مغز ہیں، یہ مغزیات تلبینے کے مزاج سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہی ڈالے جائیں، دوسرے نہ ڈالے جائیں، اگر دوسرے ڈالیں گے تو مزاج بدل جائے گا۔ یہ بات میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں اس کے فوائد پر بات کرتا ہوں کہ یہ فوائد اس کے کیا ہیں۔ یہ ایک تر گرم غذا ہے، جلد ہضم ہو جاتی ہے، جسم کے اندر یہ طاقت پیدا کرتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں نا کہ یہ روح کے اندر بھی طاقت پیدا کرتی ہے، روحی طاقت بھی پیدا کرتی ہے یہ، اور گرمی اور خشکی کی جتنے بھی امراض ہوتی ہیں نا، ان امراض میں بہت زیادہ یہ مفید ہے۔ بعض سردی کے امراض ہیں اس کے اندر بھی یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ اچھا، میں یہ گرمی خشکی کی جو امراض ہوتی ہیں ان میں تھوڑی سی میں تفصیل بیان کرتا ہوں، باقی آپ خود سمجھ لیا کریں۔ کیا آدمی کو عام طور پہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ گرمی کے امراض کون سی ہیں، خشکی کی کون سی ہیں، سردی کی کون سی ہیں؟ تو یہ جو جیسے بخار ہوتے ہیں، یہ بخار چاہے وہ عام بخار ہوں، ٹائیفائڈ کے بخار ہوں یا ملیریا کے بخار ہوں، ان کے اندر یہ بہترین ہے، ان بخاروں کے اندر بھی اسے کھلایا جائے۔ میں آگے اللہ کے پیغمبر کی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں ان معاملات کے اندر۔ تو یہ ان بخاروں کے اندر بھی اسے کھلایا جائے۔ اچھا، بخار اترنے کے بعد جو کمزوری ہوتی ہے اس سے دور ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ کسی کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، یہ کھا کے دیکھیں، 5-6 دن یہ تلبینہ کھا کے دیکھیں، نیند نہ آئے تو پھر کہنا۔ اور یہ کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ اور جگر کی سوزش میں اور جسم کے جو درد پیدا ہوتے ہیں ان دردوں کے اندر یہ جوڑ کے وہ درد کہ جس میں جوڑ سوج جاتے ہیں اور سوئے کی طرح چبھنے والے درد اٹھتے ہیں ان کے اندر، ان میں بھی بہت بہترین اور زبردست کام کرنے والا یہ تلبینہ ہے۔ اسی طرح دماغی کمزوری ہے یا تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، یا تیزابیت کی وجہ سے یا سوداویت کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں چہرہ یہ سوج جاتے ہیں، سویا ہے صبح اٹھا ہے تو ہاتھ بھی موٹے موٹے ہو رہے ہیں، چہرہ بھی موٹا موٹا ہو رہا ہے اور بدن بھی اس کا اکھڑا ہوا ہے، ایسی حالت میں یہ دھوپ کے اندر چلا ہے یا کہیں وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، بس میں بیٹھا ہے، ٹانگیں نیچے لٹکا کے اور وہ پاؤں اتنے بڑے سوج گئے، اپنا جوتا ہی پہچان میں نہیں آتا کہ یہ جوتا میرا بھی ہے یا پتہ نہیں کسی اور کا پہنا ہوا ہے، پاؤں اتنے بڑے ہو گئے جوتا نہیں آ رہا۔ اور یہ فاسد رطوبات جو بدن کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان رطوبات کے اخراج میں بہت بہترین یہ کردار ادا کرتا ہے۔ سوزاک کی بیماری ہو، یہ بیماری سے اٹھنے کے بعد، کوئی بھی بیماری ہو، اس سے اٹھنے کے بعد جو بدن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کمزوری کے لیے بھی یہ بہت بہترین اور لاجواب تلبینہ ہے۔ غرض کہ جسم کی ہر بیماری کا یہ علاج ہے، چاہے وہ بیماری گرمی کی ہے، خشکی کی ہے، یا بعض صورتوں کے اندر سردی کی بیماری ہے نا، اس کے اندر بھی بیماریوں کے مقابلے میں یہ طاقت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنیں، میں ایک خلاصہ سنا رہا ہوں، پوری کی پوری احادیث نہیں سنا رہا، بخاری میں مسلم میں آپ یہ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کو اس کے پینے کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی جب کوئی مریض ہوتا، بخار کا مریض ہوتا یا کسی اور چیز کا بخار کا ذکر آتا ہے احادیث میں، تو ان مریضوں کو اس کے پینے کا حکم دیتے تھے کہ تلبینہ اسے پلایا جائے۔ یعنی اب یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ تلبینہ ایسی صورت میں بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اسے پیا جا سکے، یعنی پتلا پتلا۔ اچھا،
اور فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ یہ غمگین دلوں کو طاقت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف کو ایسے دور کر دیتا ہے جس طرح عورتیں پانی سے اپنے چہرے سے میل کچیل دور کر دیتی ہیں۔ اور ام المومنین زوجہ خاتم الانبیاء سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا نا تو مرنے والے کے جو لواحقین تھے ان کو یہ تلبینہ بنا کر پلایا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کی ڈھارس باندھنے میں اچھا ہے اور یہ غم کو کم کر دیتا ہے، یعنی مریض کے دل کو یہ مضبوط کرتا ہے، غموں کو یہ اتار دیتا ہے۔ تو یہ تلبینہ ایک بہت بہترین غذا ہے۔ اور میں اپنی بات بتاؤں کہ میرے گھر کے اندر یہ ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد یہ تقریباً 1 من 1.5 من پکتا ہے یہ تلبینہ۔ ہم اسے اپنی سرائیکی زبان میں بھت کہتے ہیں، بھت۔ اور یہ جو تلبیہ پکتا ہے نا، اچھا یہ نہ سمجھے کہ یہ سارے کا سارا ہم کھا جاتے ہیں، بلکہ یہ جب پکایا جاتا ہے تو اس کے اندر میں کبھی کبھی یہ بادام بھی ڈال دیتا ہوں، 4 مغز بھی ڈال دیتا ہوں، اور کبھی کبھی ذائقے کے لیے مونگ پھلی بھی ڈال دیتا ہوں۔ خوشبو پیدا کرنے کے لیے نا میں اس کے اندر سونف بھی تھوڑا سا ڈلواتا ہوں، اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اور بہت مزیدار بن جاتا ہے۔ اور یہ جو سارا ہوتا ہے نا، اس میں اپنے کھانے کے لیے جو نکلتا ہے وہ نکال لیتے ہیں، باقی پھر اپنے دوست احباب میں رشتہ داروں کے اندر نا یہ ہم تقسیم کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہم بناتے ہیں یہ دلیے کا، یہ جو گندم کا دلیہ ہوتا ہے نا، اسی گندم کے دلیے کا ہم یہ بناتے ہیں، اور بناتے ایسی حالت میں جیسے یہ حلوہ ہوتا ہے، حلوے کی صورت میں اسے بنایا جاتا ہے۔ اسے ہم بھت بھی کہتے ہیں، دلیہ بھی اردو کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم پکاتے ہیں اور یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، اور یہ لوگوں نے اسے استخارے کی طرح مشکل بنا دیا ہے کہ یہ تلبینہ ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں تلبینہ کیسے تیار ہوگا اور کیسے کیا جائے گا۔ یہ آج میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، اور بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ چاہیے یہ کہ ہر گھر کے اندر روزانہ اگر نہ پکے تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ اسے ضرور پکا لیا کریں۔ یہ بدن کے لیے، صحت کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ گاڑے خون کو یہ پتلا کر دیتا ہے، ہائی بلڈ پریشر چاہے وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہو، کولیسٹرول کی وجہ سے ہو، یا خون کے اپنے جرم میں تیزی آ جانے، حدت آ جانے کی وجہ سے ہو، اس حالت میں یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتا ہے اور بدن میں یہ صحت پیدا کرتا ہے۔ میں اپنی باتوں کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔